बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कोरोना वायरस की नई लहर है, जिसके बायस हुकूमत ने मुल्क भर में पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक स्कूलों को भी बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है और अपोजिशन इत्तेहाद PDM पहले ही एक अंदरूनी बहरान का शिकार था। आज अवामी नेशनल पार्टी जो है उसने PDM से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और अलहदगी का ऐलान किया एक शो काज नोटिस की वजह से, जो कि PDM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जारी किया, और ऐसा ही एक नोटिस पीपल्स पार्टी को भी जारी किया गया है। तो क्या पीपल्स पार्टी भी अवामी नेशनल पार्टी की तरह PDM छोड़ देगी? इस पर हमने आज बात करनी है, और जो कोरोना वायरस की नई लहर है इस पर भी हमने बात करनी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब और सिंध के वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, आपने आज बड़े अहम ऐलानात किए हैं, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताएं कि ये PDM जो है इसने पहले आपके वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब को सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त दी, लेकिन अब PDM ख़ुद शिकस्त व रेख्त का शिकार हो गई है। तो ये जो PDM में शिकस्त व रेख्त हो रही है, इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को दें, सादिक संजरानी साहब को दें, मुस्लिम लीग नून को दें, या किसको दें? मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को ही शुरू तो वहां से करें, क्योंकि ये तो इसको इस तरह चला रहे हैं जिस तरह कोई कॉरपोरेशन होती है, शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, बल्कि कोई सरकारी महकमा होता है जिस तरह शो कॉज नोटिस। ये वो मुझे लगता है कि इनके जहन से ना अभी बुए हुक्मरानी गई नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को, खैर पीपल्स पार्टी अपना जवाब खुद दे सकती है, लेकिन मुझे कुछ हैरानी हुई जिस तरह के इन्होंने ANP के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ और उनके साथ रवैया रखा, और जिस तरीके से मेजॉरिटी के बावजूद सेनेट का क्वेश्चन, इलेक्शन क्वेश्चन किया लीडर ऑफ द अपोजिशन का, तो हर लिहाज से ये कोई, मुझे लगता है कोई बजंग आमद है। डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, कोई बजंग आमद है कि हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, और हमसे तो लड़ ही रहे हैं जी, लेकिन अब अपने लोगों अपने इत्तेहादियों से भी लड़ पड़े। चले चौमुखी लड़ाई, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं चौमुखी लड़ाई है। तो सईद गनी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि ANP ने आज अलहदगी का ऐलान कर दिया PDM से एक शोकाज नोटिस की वजह से? वही शोकाज नोटिस पीपल्स पार्टी को भी दिया गया, तो क्या पीपल्स पार्टी भी अलहदा हो जाएगी? देखें, अभी तो मैं ये बात नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाएगी या नहीं होगी, चूँकि मैं नहीं समझता कि हम इतनी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करेंगे। और दूसरा फ़र्क ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की खालिक है। PDM को बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इन तमाम जमातों को इकट्ठा करके एक किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे पर उनको लेकर आने में पीपल्स पार्टी का किरदार है। तो हम ये समझते हैं कि PDM को बरकरार रहना चाहिए बावजूद इख्तलाफात के और नाराज़गियों के। इससे पहले माजी में जमातों में इससे ज़्यादा इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन एक कॉमन एजेंडे पर जमातें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैं तो अब भी ये उम्मीद रखता हूँ कि तमाम जमातों की क़यादत बैठेगी और इसका कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन ये तमाम जमातों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जिस अंदाज़ में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है। और अगर किसी को कोई गिला शिकवा था भी, या ये तासुर भी था कि पीपल्स पार्टी ने ज़्यादती भी कर ली है, गलत काम भी किया है, तब भी मुनासिब फ़ोरम जो है वो PDM की सरबराही मीटिंग थी। वहाँ पर वो बातें की जा सकती थी, बजाय इसके कि मीडिया के ज़रिए जो है ये सारी बातें की जाएँ। तो इसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली इस PTI की वफाकी हुकूमत को होगा, जो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और कमज़ोर हो रही थी। लेकिन कुछ जमातों की ज़िद की वजह से हम इस नैज पे पहुँचे हैं कि आज हुकूमत जो इस बात को सेलिब्रेट कर रही है कि PDM की जमातें आपस में लड़ रही हैं। अच्छा सईद गनी साहब, ये सारा मामला शुरू हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पे। उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आदिल शाहज़ेब साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसमें जो उन्होंने बात कही है ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच कि हम आपके साथ 4 मेंबर का ग्रुप headed by Dilawar, we want to join you. They didn't approach me, they approached chairman साहब।
اچھا بلاول صاحب کو انہوں نے اپروچ یہ کیا. بلاول کا فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم ہاں ان کا اس وقت تک یہ نہیں تھا کہ میں لیڈر آف دا اپوزیشن بننا تو ہوں. یہ والا فیصلہ آپ اپنی سی کے پاس کیوں نہیں لے گئے؟ کون سا فیصلہ؟ یہ 4 ووٹ لینے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں اس میں کہ کوئی کنٹروورسی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر، اعتزاز صاحب، رضا ربانی صاحب، وہ سارے کھل کر یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو باپ کے ووٹ نہیں لینے چاہیے. دیکھیں ان کی ہماری جماعت میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ان کی وائس جو ہے سنی جاتی ہے. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین وین یو ایگری ٹو ڈس ایگری اٹس ڈیموکریسی. سعید غنی صاحب سوال میرا یہ ہے، یہ جو ڈان نیوز کو انٹرویو دیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر سمیت جو پیپلز پارٹی کے رہنما ڈس ایگری کر رہے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو اس پہ ڈس ایگریمنٹ سامنے آیا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جب فیصلہ کیا جا رہا تھا بی اے پی کے ووٹ لینے کا تو یہ پی ڈی ایم سے پوچھ کے ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں میر صاحب، ہماری پارٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی فیصلہ ایسا ہو جس پر 100% اتفاق ہو جاتا ہوتا ہوگا کچھ چیزوں پہ، لیکن جن چیزوں پر بھی سی میں بات ہوتی ہے وہاں پر مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف آراء رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کھل کر کرتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بات کوئی عجیب نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ ضرور تھا کہ شاید وہ انتظار کر لیتے کسی میٹنگ کا اور انہوں نے باہر آ کر بات کری. لیکن ہماری پارٹی میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے تو اس کا اظہار لوگ کر لیتے ہیں. تو یہ میرے لیے پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے میں اس بات کو کوئی عجیب نہیں سمجھتا. جو دوسری بات آپ نے شاید جس وجہ سے سنایا گیلانی صاحب کا یہ سارا انٹرویو، تو میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ کس سے انہوں نے رابطہ کیا یا کس سے نہیں کیا. یہ جب بحث چھڑی کہ جی یہ 4 افراد جو ہیں وہ آئے اور اس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب بن گئے سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن، تو اس میں یہ بات ضرور سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی نے صرف ایک شخص جو دلاور ہیں ان کو اپروچ ضرور کیا تھا، چونکہ وہ پی ایم ایل این کے کھاتے میں تھے اور اپوزیشن کے سینیٹرز کی جو فہرست ہے اس میں ان کا نام شامل تھا، اور ان کی ہم نے کوشش کی کہ وہ ہمارے دستخط کریں گیلانی صاحب کے پیپرز پر. تو اس وقت بتایا گیا کہ جی وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ 3 لوگ اور ہیں. تو اگر وہ 3 لوگ نہ بھی ہوتے تب بھی یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتے تھے. لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج پی ٹی آئی میں سے کوئی 2 سینیٹرز اٹھیں اور وہ کہیں کہ جی ہم اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو کیا اپوزیشن کی کوئی جماعت انہیں کہے گی کہ ہمیں ضرورت نہیں، آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں؟ بالکل. سندھ اسمبلی میں اگر پی ٹی آئی کے 2 ممبرز جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے تو ہم نے تو ویلکم کیا کہ جی اچھی بات ہے. اگر وہ اپوزیشن سے ناراض ہیں اور ان کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے تو بھائی ہم تو جائیں گے نا ووٹ مانگنے کے لیے ان کے پاس. اچھا آپ نے اچھا سوال اٹھایا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات آپ نے سوال بڑا اچھا اٹھایا. میں مصدق ملک صاحب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے 2-3 سینیٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن بینچوں پہ آنا ہے، تو آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے خیال میں یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لے کر آتی ہے کوئی بھی بل عوامی مفاد میں، اور یہ واجب ہوتا ہے اپوزیشن کے اوپر کہ وہ سخت تنقیدی نظر سے اس بل کو دیکھے عوامی مفاد میں، اور اسی مفاد کی جو تھوڑی سی رسہ کشی ہے اس میں بل بہتر ہوتے ہیں اور عوامی مفاد آگے آتا ہے. ہمارے نقطہ نظر سے کوئی بھی ایسا فورم پارلیمان کا جس کا چیئرمین جو ہے وہ باپ کا ہو، جس کا ڈیپٹی چیئرمین باپ کا ہو، جس کا حزب اقتدار کا لیڈر جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس جس کو کہتے ہیں باپ کی مدد سے آیا ہو، اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی باپ کی مدد سے آیا ہو، تو ہم سمجھتے ہیں اس طرح پارلیمان نہیں چل سکتی. ہمارے خیال میں ہمارے لیے 2 چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے آئیں. نمبر 1 کہ ایک گفتگو ہوئی تھی جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی، وائس چیئرمین JUIF اور لیڈر آف دی اپوزیشن PMLN سے. اگر یہ فیصلہ نہیں بھی قابل قبول تھا، پاس رکھنا چاہیے. سیاست میں یہی ہوتا ہے، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی معاہدے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کوئی ایسے کانٹریکٹس تو نہیں لکھتے، تو اس کا پاس رکھنا چاہیے. مگر اگر نہیں بھی رکھنا کسی بھی وجہ سے، حالات بدل گئے ہیں، الیکشن ریگ ہو گیا، گیلانی صاحب کو نہیں بننے دیا، کیمرے لگا دیا، آپ نے وہ سب تماشا دیکھا ہی تھا، تو پھر PDM کے اندر یہ نقطہ اٹھایا جانا چاہیے تھا. اگر نہیں اٹھایا گیا تو کم از کم، بے شک ویسے جیت جاتے
مگر یہ بات کہ باپ کے ساتھ مل کے جیتا جائے تو اس پہ تو ہم ایک سوال ہے آپ سے، باپ رے باپ ایک سوال ہے، میں اس پر اے این پی کا نقطہ نظر بھی لینے کی کوشش کروں گا. آپ سے ایک سوال ہے. جی پی ڈی ایم قائم ہوئی تھی جی پچھلے سال ستمبر میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد، اور جب اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ بنی، کسی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں آپ نے اے این پی سے پوچھا کہ صوبہ بلوچستان میں آپ باپ پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، وہاں پہ کیبنٹ میں شامل ہیں، تو آپ ایک طرف حکومت کے اتحادی ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن میں بھی شامل ہیں، کبھی آپ نے ان سے پوچھا تھا یہ؟ جی میں کیونکہ پی ڈی ایم کی وہ جو میٹنگز ہیں اس میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی کاروائی میرے سامنے نہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پوچھا یا نہیں. کبھی آپ نے آپس میں یہ بات ڈسکس کی تھی؟ جی میں آپ کے سامنے لے کے چلتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا کوئی بات کرنے کے لیے تو اس وقت جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے. جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ہمارے لیے یہ شوق تھا، وی ور آل شاک جب یہ خبر ملی کہ باپ کے کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے اور کاغذات 30 وہ جمع کروا دیے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ دیر تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا جواب کیا دیں. ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو بات یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی ہے، یہ ہماری پارٹی کے بھی ایک دو اراکین نے کی ہے کہ یہ جو بلاک تھا یہ چیئرمین صاحب کا بلاک تھا، اور صرف پیپلز پارٹی کو چیئرمین سینٹ کا. جی انہوں نے یہی اپنی گفتگو میں کہا ہے نا کہ مجھے چیئرمین سینٹ صاحب کی طرف سے بتایا گیا. یہ نہیں، چیئرمین سینٹ نہیں، پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کی طرف سے. بلاول صاحب کی وجہ سے طرف سے. اچھا میں نے پھر اس کو غلط سمجھا. تو میں ذرا اے این پی سے بات کروں. ضرور. جی عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حیدر ہوتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ہوتی صاحب. السلام علیکم عابد میر صاحب. بہت شکریہ. ہوتی صاحب یہ بتائیے کہ کبھی کسی موقع پہ پچھلے 6-7 مہینے میں پی ڈی ایم میں کسی پارٹی نے آپ سے یہ پوچھا کہ بلوچستان میں آپ باپ پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور دوسری طرف آپ اپوزیشن میں بھی شامل ہیں، تو یہ کبھی بات انہوں نے اٹھائی تھی پہلے آپ سے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حامد میر صاحب، تو میرے خیال سے جتنی بھی ہمارے آج تک میٹنگز ہوئی ہیں، باضابطہ میٹنگ جتنی بھی ہماری ہوئی ہے، تو کسی ایک میٹنگ میں بھی ہم سے یہ سوال نہیں کیا گیا. اگر ہم سے کوئی یہ سوال کر دیتا تو ہم اس کا جواب بھی دے دیتے، لیکن چونکہ کسی نے سوال ہی نہیں کیا اس لیے ہم نے جواب بھی نہیں دیا. تو آج آپ بتا دیں کہ کیونکہ آج آپ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، تو آج یہ جاتے جاتے آپ سے میں سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی بھی آپ بلوچستان میں باپ پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، تو وہاں پر آپ اتحادی ہیں اور آپ نے آج بھی کہا ہے کہ ہم اپنی اپوزیشن کی سیاست برقرار رکھیں گے، جاری رکھیں گے. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ایسے ہی ہوں گے جس طرح پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر سینیٹرز کو ان اپوزڈ الیکٹ کیا گیا. وہ ساتھ بھی تو دونوں کام ساتھ ساتھ ہی ہوئے نا. جی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام بھی دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوں گے. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب کہ اس سے پہلے جب سنجرانی صاحب پہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کافی بڑی تعداد میں سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا پارٹی لائن کے مطابق. جی آج میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا اگر گستاخی نہ ہو کہ ہمیں شو کاز نوٹس دینے کی بجائے کسی نے یہ زحمت کی کہ اپنے ان سینیٹرز کو شو کاز نوٹس دے دیتے جنہوں نے اس وقت پارٹی کی لائن کے مطابق اپنا ووٹ نہیں دیا تھا. ہماری تو صرف ایک ہی اس وقت سینیٹر تھی جن کے خلاف ہم نے کارروائی کی اور ایک واحد نشست سے بھی اس وقت ہم اپنے محروم ہو گئے تھے اور وہ بعد میں باپ میں چلی گئی. بالکل وہ چلی گئی. اور اگر ہم نے باپ کو ووٹ دینا ہوتا تو پھر ہم نے اس مرحلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینیٹ کا ووٹ کیوں دیا؟ پھر وہاں بھی ہم باپ کو ووٹ دے دیتے. ایشو اصل ایکچولی یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں 2 کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے تھے، ایک مسلم لیگ کا تھا اور ایک پیپلز پارٹی کا تھا. بالکل یہ بات پہلے طے ہوئی تھی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ کو وہ سیٹ دی جائے گی، لیکن جو کینڈیڈیٹ وہ سامنے لے کر آئے میرے لیے قابل احترام ہے. میں تو ان کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں کو ان حوالے سے کچھ تحفظات تھی. اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا، اور ظاہری بات ہے کہ مل بیٹھ کر ہی اس کو دور کیا جا سکتا تھا. اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا دیا گیا کہ نہیں جی یہی کینڈیڈیٹ رہیں گے، کینڈیڈیٹ کو نہیں بدلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ پھر ہمیں یا ووٹ کسی کو نہیں دینا تھا، یا گیلانی صاحب کو دینا تھا، یا پھر مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو دینا تھا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں
کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا اور کیوں دیا. اگر مجھ سے وضاحت مانگی جاتی میٹنگ میں تو میں یہ بھی بتا دیتا کہ ہم نے ووٹ کیوں دیا. لیکن پی ڈی ایم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ایک سیاسی اتحاد ہے جی. اور یہاں پر ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی, مشاورت کے ذریعے بات ہوگی, لیکن ایسا نہیں تو ہوا. بجائے اس کے کہ ہمیں بلاتے, ہمیں سنتے, ہم سے پوچھتے, ہمیں ایک شو کاز نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان رویوں کے ساتھ پھر چلنا مشکل نہیں ہوتا ہے. اور اب میرے خیال سے دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے پیپلز پارٹی نے مشاورت کرنی ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو پتا ہوگا. لیکن آج کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم اب پی ڈی ایم نہیں رہی. پی ڈی ایم 10 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا. آج اس میں سے ایک جماعت کو میں یہ کہوں گا کہ باہر کر دیا گیا ہے مجبوراً دیوار سے لگا کر ہمیں. ٹھیک ہے. تو اب تو وہ اتحاد نہیں رہا, لیکن بہرحال ہم نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ میں مناسب سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. بہت بہت شکریہ امیر دروتی صاحب. اچھا شفقت محمود صاحب ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم جو ہے اس میں سے ایک پارٹی نکل گئی, پہلے 11 تھیں, پھر 10 رہ گئیں, اب 10 میں سے ایک نکل گئی, 9 رہ گئیں. یہ آج بہت سے آپ کے ساتھی جو ہیں حکومت کے جو وزراء ہیں وہ اس پہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, بڑی ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں. تو اس حکومت کی کامیابی کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم میں شکست و ریخت کے بعد حکومت کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے مبارکباد کی مستحق تو نون لیگ ہے, جس نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک عہدے کے لیے سارے جو اتحاد ہے اس کو تار تار کر دیا. ہمیں تو خوشی ہے, اچھا ہے, اور لڑیں آپس میں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ایک کہ اتنا ریجڈ سٹینڈ اور اتنا مطلب ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنگ آمد, تو باقی ہماری اپنی پرفارمنس تو آبویسلی امپورٹنٹ ہے ہماری اپنے لیے. اپوزیشن تو اب پی ڈی ایم تو شکست و ریخت ہو گئی, اور لیکن ہمیں اپوزیشن سے کوئی برا نہیں لگتا. اپوزیشن کریں, ضرور کریں, اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. جیسے ابھی کہا ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر مصدق صاحب نے, کہ وہ رسہ کشی سے اور جو لیجسلیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو لیکن ہمیں obviously ہماری کارکردگی بہت اچھی رہی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں. اکانومی کو ہم نے ریوائیو کر دیا ہے, جو ہمیں سچویشن ملی تھی اس کو بالکل ہی چینج کر دیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں چلا گیا پہلی دفعہ. ڈالر جو ہے وہ 168 تک جا کے اب 152 کی 153 کی سطح پہ آیا ہوا. ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, چینی کی قیمت کنٹرول نہیں ہو رہی. جی, چینی کی قیمت کا اس میں بہت ساری ذخیرہ اندوزی اور بہت ساری چیزیں اس میں آئی ہیں جو کہ آپ کو اگلے چند دنوں میں بھی نظر آئیں گی, کہ جس میں جو کارروائی ہوگی کہ یہ جو سٹہ بازی ہوتی ہے چینی کے اندر اور جو اس کے اندر ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو یس, اس کو ہمیں اور ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے پڑیں گے, جس کی طرف سے جو ہولڈنگ ہے یہ تو جان کے کچھ لوگوں نے ہمیں ہماری حکومت کے اوپر یہ سارا تہمت لگانے کے لیے یہ کیا. لیکن بے شمار ایریاز ایسے ہیں جن کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا, کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے, آپ کو روز اخبارات میں اشتہار آتے ہیں نئی بلڈنگز کے, نئی چیزوں کے. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. ایکسپورٹس بڑے سالوں کے بعد بڑی ہیں. ریمیٹنسز 2 بلین سے زیادہ پر منتھ جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو اور خاص طور پہ روپے کی جو مضبوطی ہوتی ہے نا, وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ صحیح سمت میں چل رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ویسے حامد جی آج تک پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جو روپیہ جو ہے وہ پیچھے جا کے تو واپس آیا, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واپس آ رہا ہے. میرے اپنے شعبے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کو ہم نے 2 صوبوں میں نافذ کر دیا ہے, بلوچستان میں بھی ہو جائے گا, اور انشاءاللہ بدتدریج ہماری سندھ کے سعید غنی صاحب کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے. تو اس میں وہ ہوگا. ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں, یعنی کہ میں اب آپ کو ایک لمبی چیزیں احساس پروگرام کے تحت 50,000 اسکالرشپس دی ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. اس کے علاوہ احساس کے ذریعے تقریباً 200 ارب روپیہ ایسے مشکل وقت میں لوگوں میں بانٹا گیا کہ جب کووڈ کا ایک بہت بڑا اٹیک آیا ہوا تھا.
تو بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں, کچھ چیزوں کو مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب میں ذرا جو آپ کی وزارت سے متعلقہ معاملات ہیں اس پہ بھی بات کروں گا, کیونکہ آج NCOC کا اجلاس بھی تھا, آپ نے بھی کچھ اہم اعلانات کیے ہیں. سعید غنی صاحب بھی پچھلے 2-3 دن سے کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں, اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو نئی لہر ہے اس کے باعث سندھ میں جو بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہے اس کو محدود کرنے کی ضرورت ہے, یا اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے کچھ دنوں کے لیے. اس پہ سعید غنی صاحب سے اور شوکت صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. سعید غنی صاحب, کل آپ کا بھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنا تھا, آج سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے بھی کہا ہے کہ کرونا وائرس پہ قابو پانے کے لیے ٹرانسپورٹ معطل کر دی جائے. یہ اس بارے میں جو سندھ حکومت کا موقف ہے وہ ایگزیکٹلی کیا ہے, آپ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ میر صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ برس بھی جب کووڈ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا تو فلائٹس بھی بند کی گئی تھیں, ٹرینز بھی بند ہوئیں اور انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ بھی بند کی گئی تھی. تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کرونا کا جو پھیلاؤ ہے اس کو محدود کیا جا سکے. اس وقت جو صورتحال ہے کہ پنجاب میں اور KPK کے اندر جو شرح ہے انفیکشن کی وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ جو UK ویریئنٹ ہے اس نے زیادہ نقصان پہنچایا ہوا ہے. صوبہ سندھ اور بلوچستان ابھی قدرے اس سے محفوظ ہیں اور وہاں انفیکشن ریٹ کم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2 صوبوں میں انفیکشن ریٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو آپ کم از کم 2 ہفتوں کے لیے جو بین الصوبائی آمد و رفت ہے, عوامی جو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو آپ بند کریں, جس میں ٹرینز بھی ہیں, فلائٹس بھی ہیں اور بسز بھی ہیں. ہم اس میں گڈس ٹرانسپورٹ کی بات نہیں کرتے ہیں, اس میں ہم پرائیویٹ گاڑیوں میں لوگ جو سفر کرتے ہیں اس کی بات نہیں کرتے, اس کی اسکریننگ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں روکا تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صوبہ سندھ میں اور بلوچستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال کہیں پیدا نہ ہو جائے, خدا نخواستہ, جو اس وقت پنجاب میں ہے اور KP میں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ نقصان پورے ملک کو ہوتا ہے. صاحب, ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میں ذرا براڈر پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف اسلام آباد میں سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو محدود کیا جائے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب کو مل جل کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں, اور اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, وہ مطالبہ کر رہی ہے تو اس کو ہم کرٹیسائز کریں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا آپ اپنے شہریوں کو اس وبا سے بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپرٹس ہیں, جو ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں, انہوں نے بھی یہ رائے دی کہ اس پر عمل درآمد فوری طور پر ہونا چاہیے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بینگ پارلیمنٹیرین ممبر آف دا اپر ہاؤس, آپ کیا کہیں گے کہ کرونا وائرس کی جو حالیہ لہر ہے بڑی سیریس ہے, اور سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, آپ لوگ اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں, اور دوسری طرف محدود لاک ڈاؤنس بھی ہو رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤنس بھی ہو رہے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ بند کر دیں. دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلے وبا آئی تو وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ یہ فلو کے علاوہ فلو سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ پہلی فیز تھی. دوسری, جب ہم نے بہت شور ڈالا, اور میں ایک مستقل مزاجی سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں لاک ڈاؤنس کرنے چاہیے, ایون جب میری پارٹی نہیں کہہ رہی تھی میں تب بھی یہ کہہ رہا تھا, تو اس وقت وزیر اعظم نے کہا کہ زندگی جو ہے وہ روزگار کی لانڈی ہے, جس کو مرنا ہے وہ مر جائے, کیونکہ ہم روزگار نہیں روک سکتے اور ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. اور چلیے وہ فیز بھی گزر ایگزیکٹ الفاظ ایسے ہی تھے جس طرح میں نے انٹرپریٹ کیا کہ وہ بار بار عمران خان صاحب ایسی اردو استعمال نہیں کرتے. میں کرتا ہوں, لیکن وہ کہہ یہی رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم روزگار کے لیے لاک ڈاؤنز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جب پوری دنیا کر رہی تھی, چلیں وہ بھی مان لیا. ہمیں پچھلے سال کے وسط سے پتہ ہے کہ اس سال کے پہلے کوارٹر میں ویکسینز آ جائیں گی, سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ تھا. پوری دنیا نے جا کے پہلے پیسے دے کے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. نیپال جو کہ غریب ملک ہے, نیپال کے اندر 5%, 5.5% آبادی جو ہے اس کو ویکسینیشن لگ چکی ہے, 5.5%. چلیں وہ اتنا بڑا ملک نہیں ہے. تو بھارت کی بات کر لیں, شری لنکا کی بات کر لیں. شری لنکا کے اندر 4% لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے. بھارت کے اندر 3.5% لوگوں کو لگ چکی ہے, اور بنگلہ دیش جو پاکستان ہوا کرتا تھا وہاں پہ 3% لوگوں کو لگ چکی ہے. انہوں نے بھی تو کہیں سے خریدی ہے نا. پاکستان میں 0.16%, یعنی 1% نہیں, آدھا فیصد نہیں, 1/4% نہیں, 0.16% لوگوں کو یہ ویکسین لگی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
اسد عمر صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس وجہ سے ایڈوانس پیسے نہیں دیے کہ ہم نیب کی پکڑ میں آ جاتے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو روز کے 100 لوگ مر رہے ہیں یہ صرف 1 یا 2 وزیروں نے نیب کی پکڑ میں نہ آنے کی وجہ سے لوگوں کو مرنے دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے حصول نہیں کیا؟ ہمیں غلط انفارمیشن دی جاتی ہے. بھارت نے پوری دنیا کے اندر جو غریب ممالک کے لیے ادویہ جانی تھی وہ سب کے لیے بین کی ہیں، مگر اس کے باوجود بنگلہ دیش 3% کو لگا چکا ہے. بھارت خود جو ہے اس وقت 4 کروڑ لوگوں کو لگا چکا ہے، جو کے پی کی آبادی سے زیادہ ہے. سندھ کی آبادی کا 90-95% ہے. تو ہم نے کیوں نہیں ویکسین کا حصول کیا؟ ہماری جان اتنی ارزاں ہے، ہمارے ماں باپ کی کوئی زندگی نہیں. میرے خاندان میں 4 لوگ انتقال کر چکے ہیں، میری والدہ کو اس وقت بھی کرونا ہے. تو یہ کیوں وقت سے ویکسین نہیں آئی، کیوں ویکسین نہیں لگی؟ اچھا شفقت صاحب، اس کا کسی کے پاس جواب اس کا میں نے آپ سے جو آپ نے جو آج کچھ اعلانات کیے ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن جو مصدق صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ آپ کی جو کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں پالیسی ہے وہ کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے یاد ہے پچھلے سال جب یہ لہر آئی تو صدق صاحب اتنے ہی زور و شور سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرٹیسائز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان کی پرفارمنس ہر لحاظ سے ایک مثالی بنی، اور ساری دنیا نے مثالیں دی کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ روزگار اور بندش دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی اختراع کی گئی. اور اس سے کیا ہوا کہ ہم نے وائرس کو بھی کنٹرول کیا. ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین سب کو نہیں مل رہی. دیکھیے زندگی بچائی جا سکتی ہے. حامد میر نہ میں نے ڈاکٹر مصدق جب بول رہے تھے اس میں انٹرپٹ کیا نہ، تو اس لیے مجھے ذرا آپ کا اپنا موقف ہے، میں آپ کو اپنے موقف سے نہیں روکتا، لیکن میری بات بھی سن لیں. تو پاکستان کی پرفارمنس، ہماری جو ڈیتھس ریٹس تھے، جو باقی چیزیں تھیں وہ بھی ہمارے ریجن سے کام تھی. اکانومی ہماری جو ہے وہ بجائے نیچے جانے کے اوپر چلنے شروع ہوگی. تو یہ بے پناہ چیزیں ہوئیں جو کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو ہینڈل کیا. 3rd ویو کا خدشہ تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے ویکسینز جو ہے ان کی جو امپورٹ ہے وہ کرنی شروع کی. لیکن ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں مختلف، اب آپ دیکھیں ایسٹرا زینیکا ایک ہے، اس کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہیں کہ جی بلڈ کلوٹنگ شروع ہوگی. تو ہم اپنی ابھی یو کے میں کل 30 لوگ مر گئے ہیں بلڈ کلوٹنگ ایسٹرازینیکا کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں یہ چیز ڈاکٹر صاحب آپ تو کیونکہ یہاں بھی تو آنی ہے نا. دیکھیے یہ انفارمیشن بڑی ڈینجرس ہے جو کلینکلی پروون نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسٹرازینیکا سے چلیے آپ کی مرضی. آپ کو مایوسی کو زیادہ ہوگی کہ پہلے تو آپ اتنے یہ اصل میں فارماسسٹ بے صبرے نہیں ہوا کرتے تھے. چلیے میں نے تو آپ کو بتا دی ہے جو مجھے جو انفارمیشن ہے. آپ اگر چاہتے ہیں عوام کو یہ خبر ملے کہ ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ایسٹرازینیکا سے لوگ مر رہے ہیں تو بتا دیں، پھر ٹیکے لگوائیے گا، لوگ آ کے لگوائیں گے آپ سے. آپ پوری کابینہ کے بحاف پہ بول رہے ہیں. اچھا چلیں آپ بول رہے ہیں کیونکہ میں ایک بریک لے لیتا ہوں. مایوسی ہے نا آپ کے اندر، جو مایوسی ہے. چلیں میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے لوگوں کی زندگی کے لیے یہ میں ایک بریک لے لیتا ہوں. شفقت محمود صاحب، آپ نے جو آج اعلان کیا ہے کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے امتحانات کی تیاری کریں اور یہ امتحان آگے نہیں جانے والا، تو ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب امتحانات جو ہیں ان کو آگے لے جایا جائے. تو آپ نے ان کی جو گزارشات ہیں، مطالبات ہیں، ان پہ سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے؟ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سارے پاکستان کے تعلیمی وزراء اور صحت کے وزراء کی میٹنگ ہوئی. سعید غنی صاحب بھی موجود تھے، اور سب نے متفقہ طور پہ سارے وزراء نے یہ کہا کہ یہ امتحان جو ہے یہ پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب ایگزام پوسٹ پون ہوئے تو اس سے جہاں پہ ہم نے پاس کر دیا لوگوں کو، وہاں پہ بہت سارے نقائص، بہت سارے پرابلمز نظر آئے. اور اس سال تو 9, 10, 11, 12 کے لیے بیس لائن بھی نہیں ہے. پہلے ہم نے پچھلے سال جو ان کو پچھلے سال کے رزلٹ پہ پروموٹ کیا تھا، اب تو پچھلے سال کے رزلٹس بھی موجود نہیں. اور جہاں کیمبرج اور اے لیول اور او لیول کا تعلق ہے، یہ کوئی تقریباً 70-75 ہزار 80 ہزار کے قریب بچے ہیں سارے پاکستان میں، جبکہ 9, 10, 11, 12 جو ہے وہ 40 لاکھ ہیں.
تو اس کے بارے میں بھی سب نے بڑے غور و فکر کیا, بڑے اس کو دیکھ کے اور فیصلہ کیا کہ امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے. لوگ بہت ساری تیاری کر رہے ہیں, پرائیویٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بہت ایشوز ہیں, جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے ہیں ان کے لیے بہت ایشو ہے. تو یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا سارے وزراء. اچھا, اب اس میں سعید غنی صاحب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک جو اسکول ہیں ان کو 28 اپریل تک بند رکھا جائے گا, اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی کافی بندشیں لگی ہوئی ہیں. تو پھر اگر یہ جو سینئر کیمبرج کے امتحانات ہیں اس کو اگر آپ ملتوی نہیں کرتے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا اس میں ایک تضاد پیدا ہو جائے گا کہ ایک طرف آپ نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ امتحانات لے رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو صوبہ سندھ میں ہم نے جو اناؤنس کیا ہے وہ 21 اپریل تک ہے, اور وہ بھی اسکول ایسے کلوز نہیں ہے. ہم نے جو فزیکل پریزنس سے بچوں کی اٹینڈنس ہے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. تو وہ جہاں جہاں پاسبل ہے آن لائن ایجوکیشن ہے, یا پھر وہ کہ اسائنمنٹس کے تھرو یا کسی اور طریقے سے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے سب کو, بچوں کو بھی اور وہ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں ہمیں ان کو بھی, کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان تمام کرائسس میں جب کووڈ اتنا پھیل رہا ہو آپ تمام چیزیں ایز یوزول کر دیں. آپ تعلیم بھی بچوں کو پوری دے دیں, آپ ایگزامز بھی وقت پر لے لیں, اس طرح پاسبل نہیں ہے. آپ کو ساری ری ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے بہت ساری چیزوں کی. اور جو بات شفقت صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل درست ہے کہ جو بچہ پچھلے سال بغیر ایگزامز کے 9ویں سے 10ویں میں چلا گیا ہے, اس سال اس کو ہم 10ویں سے 11ویں میں بغیر ایگزامز کے بھیج ہی نہیں سکتے. ہمارا چوائس ہی کوئی نہیں, آپشن ہی کوئی نہیں. آپ مصدق صاحب اتفاق کرتے ہیں, تو ہم یہ کوشش یہ آپ اتفاق کرتے ہیں شفقت صاحب اور سعید غنی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ امتحان کے بغیر پروموشن نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ٹھیک بات جی میرے خیال میں ایویلیویشن ہونی چاہیے, لیکن میں حامی ہوں اس بات کا کہ اگر وائرس پھیل رہا ہے تو لاک ڈاؤنز کے اندر سکولز بھی اگر آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. زندگی بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. چھوٹے بچے ویکٹرز ہوتے ہیں, یعنی خود تو شاید ان کو کم ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسکول کھول دیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مت کھولیں. میں تو ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں اسکول مت جی کھولیں؟ دونوں کو سپورٹ کر رہا ہوں اس بات میں کہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ اچھے فیصلے کر رہے ہیں. جی ایڈ کر دیں پلیز. جی سعید غنی صاحب. جی جو بات کہہ رہے ہیں میں مصدق صاحب بالکل ٹھیک ہے. اگر ضرورت پڑے گی تو بالکل اسکول بند کر دیں گے, لیکن اس صورت میں پھر ایگزامس ہم آگے لے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایگزامس نہیں ہوں گے. تو اس پہ تو ایگریمنٹ ہے, بٹ ایگزامس ہونے چاہیے, اس پر بھی ایگریمنٹ ہے کہ جی ایگزام کریں ہم کسی بھی صورت. چلیں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم وفاقی حکومت اور سندھ حکومت اور مصدق ملک صاحب کیونکہ مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں, کسی معاملے پر تو آپ میں اتفاق ہے, ہر معاملے پہ لڑائی. ویسے میں عرض کروں حامد, ایک عرض کروں جی کہ جب سے یہ کرونا کا کرائسس آیا ہے ہم نے تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ سارے اتفاق رائے سے کیے ہیں. اس پر میں آپ کو اور سعید غنی صاحب کو اور باقی تمام صوبوں کے جو وزرائے تعلیم ہیں آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ کم از کم کسی معاملے پہ آپ کنسنسس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اللہ حافظ.